मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल हमेशा हम सब पर बना रहे। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसकी हजूरी में आते और उसको मुबारक कहते हैं, क्योंकि वही लश्करों का खुदा है, वही हमारी सिपर और हमारी ढाल है, वही यह हवा पाक खुदा, यह हवा यरी है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आए, उससे मुबारक कह सकें, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को अभी से खुदा उनके पाक हाथों में देती हूँ, जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया और जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम पूरे माहौल को, पूरी मीटिंग को खुदा उनके पाक हाथों में देते हैं। उन पार्टिसिपेंट के भी तमाम रुकावटों को खुदा यीशु मसीह के नाम में हम जलाकर भस्म करते हैं, ताकि वो हमें ज्वाइन करें और हम सब मिलकर खुदा उनकी वर्शिप कर सकें। और हम इस इबादत का आगाज हम जो है खुदा उनके वर्शिप से करेंगे, तो मैं सिस्टर नुसरत से कहूंगी कि वो गीत में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। May His love, mercy, grace, Holy Spirit, peace be with us all. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, for our salvation's sake you died. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Holy Father. Thank you, Son. Thank you for this wonderful opportunity that you've given it to us, Father, so we gather here, we can worship you, glorify you, Lord. You give us a privilege all the time so we can always worship and glorify our Heavenly Father, who is and who were and who is to come.
and who is the Blessed One, who is our Savior, who is our Redeemer, and who is our and our sustainer and life giver. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Son. We praise your name. We bless your name, worship your name, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Holy One, the Holy of Holy. Thank you, Father. Come and you are already present here. We ask that you continue to be present here. Pour your spirit onto us, breathe onto us, Lord. Take a charge of this program and let this program be go smooth and effective without any interruptions, Lord. Whatever you have for us today, we will learn from your servants, O Lord. You already blessed your servants and pour your spirit onto us, Lord. And we are asking, we're rebuking and canceling and renouncing and trample over enemies' evil plans, standing attack, witchcraft, black magic, or sorcery, any type of plan against us and against our children, against family, against this program. We इसको यीशु के नाम में जलाकर भस्म करते हैं खुदाम, and let your name be praised and glorified, Lord, from here. और सब कुछ हम जो भी करें है खुदाम तेरे जिंदा और जलाली नाम के लिए करें और तेरे ही नाम को जलाल मिले आए खुदाम, तेरी बादशाही की खातर और तेरे जिंदा और जलाली नाम की खातर। आमीन। आमीन। हम कोर्स गाएंगे और उसके बाद भाई फयाज हमारे साथ है। मैं उनसे कहूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सिस्टर मारिया हमारे साथ हैं लेकिन शायद अभी उनका वो कनेक्ट नहीं हुआ। तो हम कोर्स गाते हैं, रूह पाक खुदावंदा तू आ। रूह पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ हो, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तमाम पार्टिसिपेंट के लिए खुदावंद जिनको तूने खुदावंद ये फजल बख्शा, उनकी सारी रुकावटों को खुदावंद तूने दूर किया खुदावंद के वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर हाजिर हैं खुदावंद। हम सब मिलकर खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद लश्कों के खुदा, और सारी इज्जत और सारा जलाल हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। अब मैं भाई फयाज से कहूंगी कि वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करें, तो फिर उसके बाद मैं कलाम आज, क्योंकि हमारा खास टॉपिक होता है मंडे को, तो इसलिए हम जो है खास टॉपिक पर बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए हम आज जल्दी जो है खुदा का कलाम स्टार्ट करेंगे। तो भाई फयाज जो है वो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करेंगे। आपकी आवाज बंद है भाई, पहले माइक ऑन करें प्लीज। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स,
ہم تیرے شکر گزار ہیں آج شام اس خاص وقت کے لیے جو ہم تیری پریزنس میں گزارے، تیری حضوری میں گزارے۔ خدا میں تیری حضوری کو مانگتا ہوں، تیری پریزنس کو مانگتا ہوں، اور خدا اپنے گھر کے لیے، اسی طرح میں اپنے دوسرے جو پاسٹر صاحبان ہمارے ساتھ ہیں ان کے گھرانوں کے لیے تیری حضوری کو مانگتا ہوں یسوع کے نام سے۔ جہاں تیری حضوری ہے وہاں شیطان ابلیس کا کوئی کام نہیں۔ ابلیس ہماری زندگیوں سے جاتا رہے اور چلا گیا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون۔ ہولی سٹی منسٹری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداون جب آج تیری خادمہ خداون کلام کرے تو خداون وہ نہ کلام کرے بلکہ تو اس میں سے ہو کے کلام کرے، تیرا پاک روح بولے، اسے الفاظ کی ترتیب دے، اس کی زبان کا ذمہ لے، اسے آگ کے شعلہ کی طرح استعمال کر، اپنے پاک روح کو بھیج۔ تیرا پاک روح تیری خادمہ کو چھوئے یسوع مسیح، اپنی خادمہ کے ساتھ ہو، گہرے مکاشفے، گہرے بھید ان کا انکشاف کر اس پر یسوع مسیح۔ جب وہ کلام کرے اور ہمارے ویورز جس چینل کو یوٹیوب پر سنیں، دیکھیں، برکت پائیں، برکت پائیں، برکت پائیں، اور تجھے اپنا نجات دہندہ مانے، ان کی زندگی میں تبدیلی ہو، تیرے جلال کو دیکھیں۔ خدا یسوع ناصری فتح سے بڑھ کر غلبہ دینا۔ خدا تو ہم سب کو دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنا ہے یسوع ناصری۔ ایک ایک کو چھو، ایک ایک کو چھو، جتنے سب زوم میٹنگ پر ہے، جتنے لوگ اس چینل کو دیکھیں، سنیں، خدا تیرا پاک روح چھوئے، پاک روح چھوئے، تیرا پاک روح حاصل کرے یسوع ناصری، تیری برکت کو حاصل کرے یسوع ناصری۔ تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری دعاؤں کو سن۔ آج کا کلام میری زندگی کے لیے، سب کی زندگی کے لیے، سب کے خاندانوں کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے ہو یسوع ناصری۔ آج کے کلام سے ہم بہت سارا پھل لائیں، 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، 100 گنا پھل لائیں۔ خدا پاک خدا اپنی بندی کو بڑی برکت دے جو آج کلام سنانے والی ہے۔ یسوع ناصری چھو اور پاک چھو، اسے برکت دے، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری ہو اس وقت کے لیے، ہم جو ہے خداوند کی تعریف اور حمد و ستائش کرتے ہوئے ہم خداوند کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور خداوند سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم سے کلام کرے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے کلام سے سیر کرے۔ تو ہم لشکروں کے خدا تو مبارک ہے سدا، لشکروں کے خدا تو مبارک ہے سدا، یہ زمین اور آسمان، یہ زمین اور آسمان کرتے ہیں تیری ثنا، یہ زمین اور آسمان کرتے ہیں تیری ثنا، لشکروں کے خدا۔ آمین۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس سے مبارک کہتے ہیں، وہی قدرت اور حشمت اور بزرگی کے لائق ہے، وہی ہماری سپر ہے، وہی ہماری ڈھال ہے۔ آج کا کلام جو ہے، آج آپ کو پتا ہے کہ منڈے ہے، اور منڈے کو سسٹر جو نصرت ہے وہ بات کرتی ہیں کسی نہ کسی خاص ٹاپک پر، وہ بات کرتی ہیں، اور ہمارا میسج تھوڑا لینتھی ہوتا ہے اس دن کے لیے۔ تو آج کیونکہ سسٹر نصرت جو ہے وہ کوئی میسج تیار نہیں کر سکی، اس لیے جو ہے وہ میں جو خداوند نے مجھے آج کلام ہم سب کے لیے دیا ہے، میں کوشش کروں گی کہ ہم اس کو شارٹ وقت میں ہم اس کو کر سکیں، اور میں کوشش کرتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ خداوند کا کلام جو ہمارے لیے آج کا ہے، ہم یہ اس بات کو جانیں کہ مرنے کے بعد جو ہے، یہ جسمانی موت کے بعد جو ہے وہ ابدی ہلاکت ہے یا ابدی آرام ہے۔ بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟
اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا مطلب مرنے کے بعد جو ہے ہم جب اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد جو ہے ہماری دعاؤں سے جو ہے وہ آرام میں داخل ہو سکتے ہیں، یا ہماری دعاؤں کے وسیلے سے ان کی روحوں کو چین یا سکون مل سکتا ہے۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ بائبل جو ہے وہ جو مرنے کے بعد کا جو آرام ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے۔ تو ہم جو ہے یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کی کتاب اس کے 12 باب اس کے 13 آیت میں جو ہے وہ دانیل نبی جو وہ کہتا ہے، آج کا ہمارا کلام یہ ہے، دانیل نبی کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 13 آیت میں وہ کہتا ہے، پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہاں پر خداوند کا فرشتہ دانیل نبی کو یہ کہتا ہے کہ تو ان بھیدوں کو جاننے کی کوشش جو ہے، جو بھید میں نے تجھے بتائے ہیں، جن باتوں کے بارے میں میں نے تجھے بتایا ہے، ان کے لیے تجھ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ اپنے آخری وقت پر یہ ساری باتیں ظاہر ہوں گی۔ لیکن تو ایسا کر کے تیرا جو کام وہ یہ ہے کہ تو اپنی راہ لے، مطلب کہ تو اپنے کام سے کام رکھ، جب تک تو زمین پر ہے، جب تک تو زندہ ہے، جب تک جو ہے وہ خداوند کے آنے کی مدت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تب تک تو جو ہے وہ آرام میں ہوگا، یعنی کہ تو مر چکا ہوگا، تو اس دنیا میں نہیں ہوگا اور تو آرام کی حالت میں ہوگا۔ اور جب ایام کے اختتام ہوگا، یعنی جب خدا یسوع مسیح عدالت کے لیے آئے گا، تو پھر اپنی تو میراث کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے دانیل نبی سے یہ بات کرتا ہے کہ تو آرام میں رہے گا۔ اب یہاں پر ہم یہ لفظ جو آرام ہے، آج ہم اس پر غور کریں گے کہ آرام اور پیس یہ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم یسایہ نبی کی کتاب اس کے 57 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ کون سلامتی میں داخل ہوتا ہے؟ یعنی ایک راست باز شخص جو ہے، ایک راست رو شخص جو ہے وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد جو ہے اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے پیس ہے، اس کے لیے سلامتی ہے، اور ایک راست رو جو ہے وہ اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ یہاں پر بستر پر آرام جو ہے، یہ بے شک ہم اس زندگی میں بھی آرام پاتے ہیں، لیکن بستر پر آرام پانے کا مطلب جو ہے مرنا، اور مرنے کے بعد یعنی قبر میں آرام پانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے عقیدے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو یا ان عقیدوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ ہم صرف بات کریں گے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے، بائبل ہمیں جو ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب اور یسایہ نبی کے صحیفہ میں جو ہے مرنے کے بعد آرام کا ذکر ہے، مرنے کے بعد سلامتی کا ذکر ہے۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں کہ جو جسمانی موت جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے لیے ایک مسیحی کے لیے جسمانی موت کیا ہے۔ تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے، نئے عہد نامہ میں جب خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ آتے ہیں تو وہ اس کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک مسیحی کے لیے جو ہے مرنا جو ہے وہ جسمانی موت جو ہے وہ آخر نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے۔ تو اسی لیے جس طرح کہ عبرانیوں 9 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت ہونا مقرر ہے، یعنی کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر عدالت کے لیے ہم ضرور اٹھتے ہیں۔ یعنی کہ ایک مرنا جسمانی موت ہمارے لیے جو ہے وہ بالکل اینڈ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے عقائد کے مطابق یہ ہے کہ بس اب ڈیتھ ہو گئی ہے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مطلب وہ اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق جو ہے وہ بدنوں کو جلا دیتے ہیں، وہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں، یعنی بہت کچھ ایسا ہے۔ لیکن ہم اس طرح سے اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، لیکن ہم صرف اپنے ٹاپک پر رہیں گے۔ تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کا جو ہے اس سے کیا مطلب ہے کہ جسمانی موت جو ہے وہ اینڈ نہیں ہے۔ یا بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح جو نئے عہد نامہ میں اکثر ذکر کرتے تھے کہ جیسے کہ وہ یائر کی بیٹی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے، تو لوگ ہنستے ہیں۔ اور جیسے کہ لازر کے بارے میں لکھا گیا کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ وہ مطلب آرام میں ہے، وہ سوتا ہے۔ یعنی کہ اس طرح سے بہت سارے خدا یسوع مسیح نے سونے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیوں؟
اس لیے کہ ہمارے کرسچن جو موت ہے وہ ہم اس کو سونے کے برابر، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کے نزدیک جو ہے ہم جب جسمانی موت میں جاتے ہیں تو ہم کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، جب تک ہمارا خدا یسوع مسیح نہ آئے ہم سوتے ہیں، ہم سوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب بھی جو بہت زیادہ لوگ غلط طریقے سے لیتے ہیں کہ سونے کا مطلب کیا ہے، کہ کیا قبر میں مطلب جو ہے وہ روحیں سو رہی ہیں اور اب وہ آرام کر رہی ہیں۔ اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن میرے عزیزو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جو ہے، بائبل ہمیں کچھ اور سکھاتی ہے کہ مرنے کے بعد سونے کا مطلب کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص یا جو مردے خداوند میں مرتے ہیں وہ جو ہے سکون میں رہتے ہیں، وہ آرام پاتے ہیں، کیونکہ لفظ آرام کو ہم نے لینا ہے آج کے۔ آرام کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے لیے پہلے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ ہمیں کیا آپشن دیتی ہے کہ کس طرح سے کیا مردے قبر میں سوتے ہیں مرنے کے بعد، یا جسمانی موت کے بعد جو وہ اینڈ ہو جاتا ہے، یا جسمانی موت کے بعد جو ہے ہم جنت میں داخل ہوتے ہیں، یا جسمانی موت کے بعد ہم دوزخ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف جو ہے وہ تصورات ہیں، مختلف عقائد ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس کے 16 سے ہم 18 آیت پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 سے 18 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں تو ہم پر سزا کا حکم نہیں، ہم پر جو ہے عدالت نہیں ہے، ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جو لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر یا اپنے نجات کو حاصل کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ جو ہے ان پر سزا کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اور بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب ہم جو ہے مر جاتے ہیں تو ہماری ایک انسان کا جو ہے اس کا سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سارے کاموں پر، اس کی ساری نیکیوں پر، اس کی ساری مطلب جو برائیوں پر، اس کے سارے گناہوں پر ایک مہر لگ جاتی ہے، ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے، یعنی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی اس نے کر لیا ہے، جو اس نے نیکیاں کما لی ہیں وہ کما لی ہیں، اور جو اس نے گناہ کر لیے ہیں وہ کر لیے ہیں، یعنی اس کے بعد اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بائبل کے مطابق اور خدا یسوع مسیح کے کلام کے مطابق ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسرا کوئی راستہ اس میں نہیں ہے۔ تو جس طرح سے متی کی انجیل اس کے 10 باب اس کے 28 آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ خدا یسوع مسیح جہنم اور جہنم کی آگ کا جو تصور ہے وہ اٹل ہے، اور یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ خدا یسوع مسیح میں نہیں مرتے وہ اس میں جہنم میں جاتے ہیں، اور جو خدا یسوع مسیح میں مرتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جاتے۔ اسی طرح سے اس کی متی کی انجیل اس کے 25 باب اس کی 46 آیت میں لکھا ہے کہ راست باز ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور بدکار لوگ ہمیشہ کی سزا پائیں گے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمیں جو ہے، خدا یسوع مسیح ہمیں 2 آپشن دیتے ہیں، صرف 2 آپشن، ایک جنت کا، ہمیشہ کی زندگی کا، ابدی زندگی کا، اور دوسرا ابدی ہلاکت کا یا جہنم کا یا دوزخ کا تصور ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اور کوئی تصور نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اس سارے کاموں پر سٹیمپ لگ جاتی ہے، اس کو مہر کر دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں رہ جاتا، کوئی اور ذریعہ نہیں رہ جاتا، کوئی اور وسیلہ نہیں رہ جاتا کہ ہم جو ہے اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی روح کو بچانے کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا۔ یہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندوں کی زمین پر ہیں،
हमारे पास ये चॉइस है कि हम इन दोनों ऑप्शन में से किस को चुनें, या हम जिंदगी को चुन लें और या हम मौत को चुन लें। इसी तरह से खुदाम यीशु मसीह ने, हम ये जानते हैं कि लूका की इंजील उसके 16 बाब 19 से 31 आयत में जब खुदाम यीशु मसीह अमीर आदमी और लाजर की कहानी सुनाते हैं, तो उसमें भी ये दोनों ऑप्शन बड़े ही वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि अमीर आदमी जो है वो जो दुनिया में ऐश इश्शत करता था, दुनिया में सब कुछ उसने हासिल कर लिया, लेकिन आखिर में वो अब्दी हलाकत में गया। जबकि लाजर जो गरीब था लेकिन दिल का जो है वो अमीर था, यानी उसकी नीयत साफ थी। वो जो है वो गुनाह से मुबर्रा था और वो खुदावंद में मरा, और वो खुदावंद की जो है वो उस अब्दी आराम में दाखिल होता है, वो इब्राहिम की गोद में जो है वो जाता है। इब्राहिम की गोद जो है ये आराम है, हमेशा का आराम को जो है उसको जो है वो अलामती तौर पर बयान किया जाता है। तो यानी कि जहाँ पर भी खुदा यीशु मसीह जो है ये कहते हैं कि दो ही ऑप्शन हमें देते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे कि यशायाह नबी उसके 57 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है कि मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं है। जो लोग शरारत में हैं, इस दुनिया में रहते हुए वो हलाकत में पड़ेंगे, उनके लिए सलामती का कोई चांस नहीं है। उनके लिए सलामती का कोई, मरने के बाद कोई मौका नहीं रह जाता। अब ये है कि जो खुदा यीशु मसीह में नहीं है, उन पर अब्दी सजा का हुक्म है, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है। और जैसे कि रोमियो उसके 8 बाब उसकी एक आयत में लिखा है कि बस जो मसीह यीशु में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं, हम पर सजा का हुक्म नहीं, जो हम खुदा यीशु मसीह में हैं। और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? मरने के बाद हम खुदा यीशु मसीह के साथ उस अब्दी आराम में दाखिल होंगे। हमारी रूह सोती नहीं रहेगी, हमारी रूह कब्र में नहीं सोएगी, हमारी रूह उस आराम में दाखिल हो जाएगी जिसका वादा खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो अब हम ये सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या मतलब जो है बाइबल जो है वो सोने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करती है बाइबल इसमें? तो सोने का मतलब जो है बाइबल जो है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया है कि जिस्मानी मौत जो है हमारे लिए, हम मसीहों के लिए एंड नहीं है। हम वक्ती तौर पर सो जाते हैं, हम वक्ती तौर पर जो है उसमें जो है अपने जिस्मानी बदन से निकल कर जो है उस वतन में दाखिल हो जाते हैं जो हमारा वतन है, जो असली वतन है। लेकिन हम बाइबल यहाँ पर सोने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करती है कि हम आर्जी तौर पर जो हैं वो सोए हुए हैं, हम आर्जी तौर पर आराम में हैं, और उसके बाद हम जो है वो अब्दी जिंदगी में दाखिल होंगे। इसलिए बाइबल के मुताबिक जो है जिस्मानी मौत जो है वो हमारा खात्मा नहीं है, वो एंड नहीं है। हम वक्ती तौर पर कुछ अरसा के लिए, जैसे कि दानियल को कहा गया कि तू आराम करेगा, और जब अयाम का इख्तिताम होगा तो तू अपनी मेराज को हासिल करने के लिए उठ खड़ा होगा। इसी तरह से हर ईमानदार के लिए, हर रास्तबाज के लिए यही है कि हम थोड़े वक्त के लिए जो है हम सोएंगे, यानी कि हम आराम में दाखिल होंगे, और आराम में हमें दाखिल कर दिया जाएगा, और हम उस वक्त तक वेट करेंगे, हम इंतजार करेंगे जो खुदाम यीशु मसीह के आने का वक्त है। जब खुदाम यीशु मसीह आएगा, फिर वो हमें जो है उस मेरास में दाखिल करेगा। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आगे हम इसमें से देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह, जो हम जानते हैं कि खुदाम यीशु मसीह, जैसे कि पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों के 15 बाब उसकी 20 आयत में कहता है कि लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सोते हैं उन सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। यानी जिस तरह से खुदाम यीशु मसीह जी उठा है, जिस तरह से खुदाम यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हम सब भी जो है जो अभी वक्ती तौर पर सो जाएंगे, हम भी जिंदा किए जाएंगे, हम भी उस अब्दी जिंदगी में हम दाखिल होंगे। तो इसी तरह से पहला तसल्लुनीकियों उसका 5 बाब में हम ये देखते हैं, पौलुस रसूल कहता है कि उसके 5 बाब उसकी 10 आयत में पौलुस रसूल कहता है कि वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। तो मेरे अजीजों, हम सब जो खुदा यीशु मसीह में हैं, बेशक हम जीते हैं या मरते हैं, हम उसी में हैं। मरने के बाद भी हम उसी में हैं, और जिंदगी में भी हम उसी के हैं। उसके अलावा जो है हमारा जो है हमारे लिए ये बड़ी ही फख्र की बात है कि हम उसी के साथ जिएं और हम उसी के साथ सोएं, हम उसी के साथ मरें।
یعنی اسی میں جئیں اسی میں مریں، یہ ہمارے لیے ایک مسیحی کے لیے بڑی ہی فخر کی بات ہے کہ ہم کیونکہ اس ابدی آرام میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ اب سوال بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور ہم ان کی سلامتی کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری دعاؤں کے وسیلے سے جو مردے ہیں، ان کی جو روحیں ہیں، وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتی، وہ کبھی بھی آرام میں نہیں داخل ہو سکتی۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر مرتے ہیں، وہی ابدی آرام میں داخل ہوتے ہیں، اور جو روحیں خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، جو اس کو جانے بغیر اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ ابدی ہلاکت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے جو چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پر رائج ہو چکی ہیں، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میں نے بہت دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس، بہت زیادہ لوگ کمنٹس میں بھی لکھتے ہیں ریسٹ ان پیس، RIP لکھا ہوتا ہے جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی غلط ہے، ہمیں کسی کے لیے یہ دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے یہاں پر ان کو دیکھا ہے، مطلب جو یہاں پہ فارنر ہیں، جو گورے لوگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو میں ان کے اکثر کمنٹس ان کے بھی پڑھتی ہوں، تو اس میں وہ کبھی بھی یہ نہیں لکھتے کہ ریسٹ ان پیس۔ وہ ہمیشہ وہ اس شخص جو وہ مر چکا ہے، اس کے خاندان کے لیے وہ امن، اس کے خاندان کے لیے جو تسلی کی دعا لکھتے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے تسلی اور جو ہے ان کے پیس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس مرے ہوئے شخص کے لیے وہ کبھی بھی ریسٹ ان پیس نہیں لکھتے۔ کیا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ریسٹ ان پیس، آج ہم آرام کی بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب یہ ہم بیبلیکل ہے کہ ہم کسی کے لیے لکھیں کہ ریسٹ ان پیس؟ کیا ہماری دعا سے خدا اس کو آرام میں داخل کر دے گا؟ تو میرے عزیزو، اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ ریسٹ ان پیس جیسے کہ ہم نے بائبل میں دیکھا ہے کہ آرام میں داخل ہونے کا مطلب جو ہے خداوند کے ساتھ رہنا ہے، خداوند کے ساتھ ہونا ہے، اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہی آرام میں داخل ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، اور ہماری دعا سے یا کوئی بھی جو ہے وہ ریسٹ ان پیس نہیں ہو سکتا، وہ ریسٹ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ یہ تصور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاطینی الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے، جس کا اگر ہم اصطلاحی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرے کہ وہ آرام میں داخل ہو، خدا کرے کہ اس کا آرام شروع ہو۔ تو اس چیز کو لے کر جو ہے وہ ہم ریسٹ ان پیس لکھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ریسٹ ان پیس لکھنا جو ہے ان ببلیکل ہے، ببلیکل نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم کسی کے لیے بھی یہ دعا نہیں کر سکتے، یا ہماری دعا سے جو ہے کوئی بھی آرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان جو زندہ رہ گئے ہیں، جو رشتہ دار زندہ رہ گئے ہیں، ہمیں ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی ہے کہ اگر وہ نجات یافتہ نہیں ہے تو خدا ان کو نجات دے، اگر ان کو سکون نہیں ہے، اپنے اس عزیز کو کھونے کے بعد وہ سکون کو حاصل کریں، اس آرام کو حاصل کریں۔ اگر ہمارا کو عزیز اس دنیا میں چلا گیا ہے، جو خداوند کو جانے بغیر اس دنیا سے چلا گیا ہے، خداوند کو اپنا نجات دہندہ حاصل کیے بغیر، مانے بغیر، ایمان لائے بغیر، اور اس میں زندگی گزارے بغیر اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو میرے عزیزو، ہماری دعاؤں سے، بعد میں ہماری دعاؤں سے وہ کبھی بھی آرام میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اس دنیا میں جو کر کے گیا ہے، وہی جو اس کاموں پر مہر لگا دی گئی ہے، وہی کاموں کا پھل جو ہے وہ ہم سب جو جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو ہم وہ پائیں گے، اور وہ تمام مردے جو خداوند میں نہیں مرتے، جو خداوند میں نہیں سوتے، وہ اس ابدی ہلاکت میں جائیں گے، کیونکہ یہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کے بعد، موت کے بعد جو ہے کچھ امید نہیں رہتی، موت کے بعد کچھ امید باقی نہیں ہے، موت کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہماری دعاؤں سے، ہمارے اس سے کسی کو بھی ابدی آرام میں، کوئی بھی جو ہے وہ ابدی آرام میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے مردوں کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ مذہبی روایات تو ہو سکتی ہیں، مذہبی طور طریقے تو ہو سکتے ہیں،
لیکن بائبل کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق یہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ اس کے جو ہے اس کے 14 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، مکاشفہ 14 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر واضح طور پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جو محنتوں سے آرام پائیں گے، یعنی جو زمین پر انہوں نے دکھ اٹھائے ہیں، زمین پر جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو پریشانیاں انہوں نے اٹھائی ہیں، اب خداوند ان کو آرام دے گا، اب خداوند ان کو اپنے پاس رکھے گا، خداوند اب ان کو اس ابدی آرام میں داخل کرے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ اور خداوند جیسا کہ فردوس میں ہے، تو ہمارا خداوند ہمیں فردوس میں داخل کرے گا، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہم نے زمین پر بویا ہے، جو کچھ ہم نے زمین پر اعمال کیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے اور وہ اکنالج کیے جائیں گے، وہ پرکھے جائیں گے، وہ دیکھے جائیں گے، اور خداوند ان کو ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑے کام کو بھی خداوند اکنالج کرے گا۔ خداوند دیکھے گا کہ ہم نے خداوند میں رہتے ہوئے کیا کیا کام کیے ہیں، خداوند ان کو جو ہے وہ دیکھے گا۔ اور اسی طرح سے جو ہے، جیسے کہ ہم مکاشفہ میں اس کے اگر ہم دیکھیں 20 باب اس کی 4 سے 6 آیت میں لکھا ہے کہ مبارک، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع سے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بھیڑ ہے، ایک ایسی بڑی بھیڑ جس کو خدا یسوع مسیح نے دکھایا، اس کو یوحنا رسول کو دکھایا، اور وہ تمام لوگ جو برے کے لہو سے دھلے ہیں، جنہوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھوئے ہیں، اور جو اس کی دلہن بنے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہے، جو اس کی شادی میں شریک ہوئے ہیں، اور پھر خداوند نے ان کو زندہ کیا ہے، کیونکہ جنہوں نے اپنے سر جو ہے خدا یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے اس کے کلام کے وسیلے سے ان کے سر کاٹے گئے، اور جنہوں نے جو ہے اس حیوان کی پرستش نہیں کی، جنہوں نے اس کی بت کے اور اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر نہیں لی، وہ جو ہے ہم سب جو ہے وہ زندہ ہو کر خداوند کے ساتھ ہم جو ہے وہ بادشاہی کریں گے، ہم اس ابدی آرام میں داخل کریں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ مردے اور مقدس ہیں وہ، مبارک اور مقدس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو پہلی قیامت میں شریک ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں جو ہے پہلی قیامت میں شریک ہونا ہے، اور یہاں پہ یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ابھی دوسرے مردے جو ہیں وہ زندہ نہیں کیے گئے، دوسرے مردے ابھی تک قبروں میں ہیں، دوسرے مردے ابھی تک جو ہیں وہ اپنی اس ابدی ہلاکت کے منتظر ہیں، جو عدالت کا خوفناک جو منظر ہے وہ ان کا منتظر ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ جانتے ہیں کہ کلیسیا کی عدالت نہیں ہے، خدا کے لوگوں کی عدالت نہیں ہے، لیکن یہ بات میں ضرور کہتی ہوں کہ خدا ہمارے جو ہم نے کام خداوند میں رہ کر کیے ہیں، وہ کام ضرور پرکھے جائیں گے، ہم سب ضرور خدا یسوع مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جائیں گے، اور ہمارے کام پرکھے جائیں گے، ہمارے کاموں کے مطابق ہمیں ریوارڈ دیے جائیں گے۔ ہمیں جو ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ ریوارڈ کیا کیا ریوارڈ ہمیں دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر جب ہم آرام کی بات کرتے ہیں، میرے عزیزو، آج ہمارا ٹاپک آرام کا ہے، مرنے کے بعد آرام۔ تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ہم تھوڑے وقت کے لیے سو جاتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے آرام کرتے ہیں، اور ہم اپنے خداوند کے منتظر ہیں، بے شک ہم مر چکے ہوں گے یا ہم زندہ ہوں گے۔ ہمیں یہ یہ فخر ہے، اور ہمیں اس بات پر جو ہے یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ جیسے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح سے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں خداوند میں بڑھنا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچے، تاکہ ہم اس پہلی قیامت میں شریک ہو سکیں، تاکہ ہم اس ابدی آرام میں داخل ہو سکیں، تاکہ اس ہم آرام کو، اس معراج کو حاصل کر سکے جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا۔ تو مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، کیونکہ اگر خداوند کو جانے بغیر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو میرے عزیزو، ہمارے لیے کچھ امید باقی نہیں ہے۔
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا چاہوں گی کہ جب میرے سامنے بہت زیادہ اموات ہوئیں، خیر ادھر تو اتنا نہیں ہے کیونکہ جب سے ہم کینیڈا آئے ہیں، لیکن جب ہم پاکستان میں تھا تو ہم پاکستان میں جانتے کہ پاکستان میں ہمارے جو ہیں بہت سارے عزیز رشتہ دار یا محلے دار، جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم سب ان کے جنازوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، ہم ان کی جو میموریل سروسز ہوتی ہیں ہم ان میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی زندگی جو خدا سے بالکل واقف بھی نہیں تھے، جو خدا کے کلام سے واقف بھی نہیں ہوتے، جو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا کا کلام کیا ہے، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کون ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ جو ہیں بچپن سے خاندانی طور پر وہ مسیحی کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کے کلام کے بارے میں۔ لیکن جب ان کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو ان کے جنازے پہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ خداوند ان کو زندہ کرے گا، خداوند ان کو جو ہے ابدی آرام میں داخل کرے گا، خداوند ان کو ایسا کرے گا، مطلب ان کے لیے ایسی امید جو ہے ہمیں بندھائی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، عزیز اور رشتہ داروں کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ چیز مجھے اندر سے کاٹتی تھی اور یہ چیز مجھے آج بھی کاٹتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مطلب جو ہے وہ خداوند ان کو زندہ کرے گا، خداوند میں مرے ہیں، کیسے؟ جبکہ جب وہ زندہ تھا تو آپ نے تو اس پہ توجہ ہی نہیں دی، آپ نے تو اس کو کہا ہی نہیں کہ خداوند کی طرف آؤ، آپ نے تو اس کو تبلیغ ہی نہیں کی، آپ نے تو اس کو پریچنگ ہی نہیں کی، آپ نے تو اس کو خداوند کے بارے میں بتایا ہی نہیں، اس کو سکھایا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کو اس بات پہ زور ہی نہیں دیا کہ تم خداوند میں آؤ، تو پھر اب تم اس کے مرنے کے بعد کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ خداوند کے آرام میں داخل ہوگا؟ کس طرح سے آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہو؟ اور ہمارے لیے میرے لیے جب ایک شخص جو ہے اگر نجات کو حاصل کیے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے تو میرے لیے یہ بڑی ہی دکھ کی بات ہوتی ہے۔ عزیز کے جانے کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، اس کے مرنے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، جتنا مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنی نجات کو حاصل کیے بغیر اس دنیا سے گیا ہے۔ ایک روح جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے پاکستان میں جہاں ہم رہتے تھے 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، ایک ہی دن میں 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ ہماری گلی میں سے آمنے سامنے گھر تھے تو دونوں کے جنازے ایک ہی دن میں اٹھے، تو ہم یہ سوچ کر بڑے ہی پریشان ہوئے کہ ہماری گلی میں مطلب کیا ہوا ہوگا، کیونکہ ہم ظاہر اتنے سالوں سے وہاں رہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے سب کے ساتھ۔ تو ایک جوان لڑکا تھا، اس کی ڈیتھ اچانک ہوئی، اس کا ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جوان اس کی بیوی تھی، ابھی تو بہت ینگ تھا وہ، تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوسرا ہمارے جو ہے ایک عزیز جس کی ڈیتھ ہوئی، وہ جو ہے وہ کہتے تو وہ تھے کہ میں پاسٹر ہوں، میں خداوند میں ہوں، لیکن ان کی زندگی میں وہ پاک روح کے پھل نظر نہیں آتے تھے جیسے کہ ہونے چاہیے تھے، یعنی کہ انہوں نے ساری زندگی یعنی کہ اپنی اولاد کو بھی دکھ دیا، سب کچھ کیا اسی کہ میں نے خدمت کرنی ہے، لیکن وہ ان کی خدمت فروٹفل نہ ہو سکی اور آخر ان کو بھی ایسے ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے اتنا افسوس، اتنا دکھ کہ وہ نوجوان بچہ بیسیکلی وہ تھا تو کرسچن فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس بات پہ مجھے بہت زیادہ افسوس اور دکھ ہوا کہ وہ اپنی نجات کو حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کو کیا حاصل ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیا کہ ان کو یہ بتایا نہیں گیا، ان کو یہ سکھایا نہیں گیا، ان کو یہ سمجھایا نہیں گیا۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید یہ دکھ میں نے اپنے اوپر لیا اور اس طرح کر کے مجھے اس کے دکھ سے مجھے ہارٹ اٹیک، مطلب کہ اس میں کہ اتنا زیادہ مجھے افسوس ہوا۔ آج بھی ہم اگر اس چیز کو لیں تو مجھے بہت زیادہ افسوس اور دکھ ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی نجات کو حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر ہم جو ہیں یہ دعا نہیں کر سکتے کہ وہ آرام میں داخل ہو چکا ہے یا خدا یسوع مسیح میں چلا گیا، نہیں، کیونکہ اس نے تو خدا یسوع مسیح کو جانا ہی نہیں ہے۔ اس کی زندگی تو دوسروں کے لیے تھی، اس کی زندگی تو اور کاموں میں تھی، اس کی زندگی تو خداوند سے بہت دور تھی۔ صرف کیا کرسچن گھرانے میں پیدا ہو جانے سے یا کرسمس اسٹر پہ چرچ جانے سے جو ہے کیا ہمیں نجات مل جائے گی؟ کیا ہم نجات میں داخل ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ابھی ایک واقعہ ہوا، میں اس کو شیئر کرنا، یہ ہے تو پرسنل لیکن میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گی
کہ میرے بیٹے کے دوست اس کے فادر نے خودکشی کر لی. اس دن میرا بیٹا اتنا پریشان ہوا، بھاگا بھاگا باہر آیا، ماما میرے دوست کے باپ نے خودکشی کر لی ہے. اور سارا دن میرا بیٹا جو ہے وہ اسی غم میں اتنا وہ ڈپریشن میں چلا گیا کہ وہ بندہ جو ہے، وہ شخص جو ہے، اس کا جو باپ ہے، وہ بغیر نجات کو حاصل کیے اس دنیا سے چلا گیا. کیا خیال ہے کہ جس نے خودکشی کی ہے، کیا وہ خدا کا روح اس میں تھا؟ نہیں، وہ ڈیمن پوزیسڈ تھا. وہ ابلیس سے جو ہے، وہ ابلیس نے اس کو پوزیس کیا ہوا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے اس نے جو ہے خودکشی کی ہے. اور اب پھر میں نے آہستہ آہستہ بیٹے کو اس میں سے کہا ہے کہ مطلب آپ اتنی ٹینشن نہ لو، اتنا زیادہ اپنے آپ کو مطلب سٹریس نہ دو کہ وہ نجات کو حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا. افسوس ہمیں ان اپنے لیڈران کے لیے ہوتا ہے، افسوس ہمیں ان کلیسیا کے نگہبانوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنی کلیسیا کو اس میں نہیں لے کر آتے، جو اپنے لوگوں کو نہیں سکھاتے. وہ صرف روایات کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ صرف اور باتوں کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن کلیسیا خداوند سے بہت دور ہوتی ہے. کلیسیا خداوند کو جانے بغیر اس دنیا سے جاتی ہے، اور ان کے گھرانوں میں ابلیس جو ہے وہ دھاڑتا پھرتا ہے. ابلیس انہیں جو ہے وہ پریشان کرتا ہے، ابلیس میں وہ جکڑے ہوتے ہیں. اور پھر جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہم جنازے پہ بڑے ہی فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خداوند میں مرا ہے اور خداوند میں جائے گا. اور ہم جو ہے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے پھر ہم بعد میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. ہم نے لوگوں کو اس طرف لگایا ہوا ہے کہ بعد میں ہماری دعاؤں کے وسیلے سے جو ہے وہ ابدی آرام میں داخل ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو، یہ ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے جس کو ہمیں لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو اس میں سے نکالنا ہے، اس خوش فہمی سے نکالنا ہے. کیونکہ ابلیس نے جو ہے وہ ذہنوں کو بند کیا ہوا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ امید باقی نہیں ہے. مرنے کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں بچا سکے. صرف زندگی میں ہی ہمیں خدا یسوع مسیح کو پہچاننا ہے اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے تاکہ ہم ابدی آرام میں داخل ہو سکیں. تو اس لیے میرے عزیزو، مرنے کے بعد کچھ امید باقی نہیں ہے، اور آرام میں وہی لوگ داخل ہوتے ہیں جو خدا یسوع مسیح میں مرتے ہیں. ہمارے RIP لکھنے سے، ریسٹ ان پیس لکھنے سے کوئی بھی ابدی آرام میں داخل نہیں ہوگا. جب کسی کی ڈیتھ ہو تو برائے مہربانی اس کے عزیز و رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. اس کے مرنے پر جو ہے وہ مت اس کو آرام میں داخل ہونے کی دعا دیں، کیونکہ وہ دعا بیکار ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں جو ہے ان تمام خاندانوں کو، تمام عزیزوں کو، تمام رشتہ داروں کو ابھی سے تنبیہ کرنی ہے. بے شک ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، لیکن ابھی وقت ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ وہ ابھی بھی پلٹ جائیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی امید باقی نہیں ہے. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. اب میں بھائی فیاض ہیں، ہمیں سن رہے ہیں؟ جی، آپ خدا کے کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں. ہم اپنی آنکھوں کو جھکائیں، اپنے دل خداوند کے آگے ڈالیں، خداوند کا شکر ادا کریں. خداوند، تیرا دل تیرے شکر ادا سے بھرا ہے آج شام اس خوبصورت کلام کے لیے جو تیری خادمہ نسرین اختر کے وسیلے سے ہم نے سنا. خداوند، یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو، اور خداوند اس بات کو ہم سیکھ سکیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اچھے اور نیک کام کرنے ہیں، خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، اور اس کو اپنا حقیقی اور شخصی نجات دہندہ ماننا ہے. اس لیے کہ خدا یسوع مسیح کے بغیر نجات نہیں ہے. جب تک ہم مسیح ایمان میں خداوند رجوع نہیں لاتے، اس کو تسلیم نہیں کر لیتے، اس پر اپنا عقیدہ مضبوط نہیں کر لیتے، خداوند پھر ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے. بے شک یسوع تمہارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی بری باز آنا ہے، اپنی پرانی زندگی سے پھرنا ہے، اور نئی زندگی میں خدا داخل ہونا ہے، نئی زندگی کو حاصل کرنا ہے، نئی پوشاک کو پہننا ہے، اپنے جامے تیرے خون سے، برے کے خون سے دھونے ہیں. خدا تمہیں توفیق دے کہ ہم خدا تجھے قبول کرتے ہوئے، اور جو لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں، جو لوگ اس کلام کو اس چینل پر دیکھیں گے، میری ان سے بھی خدا درخواست ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے جامے
اپنی تیرے پرے کے خون سے دھو لیں اور اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح تجھے لے لیں، تاکہ پاک کلام میں لکھا ہے خداوند جو مجھ سے دل لگائے گا میں اس سے دل لگاؤں گا، اور اس لیے خداوند ہمیں چاہیے کہ ہم تیرے پاک کو حاصل کر لیں، تیرے جلال کو دیکھ لیں۔ میری دعا ہے کہ لوگ تیرے جلال کو دیکھیں، تیرے پاک روح کو دیکھیں، تاکہ تجھے پہچان سکیں، تیرے نجات کے منصوبے کو پہچان سکیں یسوع۔ ہم ایسے ہی اپنی زندگی میں ایسے ہی نہ چلتے جائیں، بلکہ خداوند اچھائی کے کام، نیک کام، مسیحی کام، روحانی کام، اور اپنی زندگی میں خداوند ہم روح کے پھلوں کو دیکھ سکے یسوع مسیح۔ میری دعا ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں روح کے پھل آ جائیں، جسمانی پھل جاتے رہیں، جسمانی زندگی جاتی رہے، تبدیل کر دے اس کلام کے وسیلے سے خداوند لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دے، ہم نے زندگی میں روح کو حاصل کر سکے، روح کے پھلوں کو حاصل کر سکے یسوع۔ اور اسی طرح خداوند وہ تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تجھ کو قبول کرتے ہوئے، تیری ساری پرے نے جو قربانی دی ہے، جو تو نے قربانی دی ہے، صلیب پر اپنی جان دے کر کفارہ دیا ہے، اس کو جان سکے اور خداوند ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکے خداوند۔ اور جو ابدی ہلاکت ہے اور جہنم ہے، جہاں پر آگ ہے اور جہاں پر دانتوں کا پیسنا ہے، خداوند اس میں نہ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں یسوع جو ہمارے لوگ ہیں خداوند فردوس میں جائیں، خداوند تجھے قبول کرتے ہوئے، تجھ پر ایمان لاتے فردوس میں جائیں۔ دیکھتا ہوں جتنے لوگ زوم میٹنگ پر ہیں، میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند کووڈ-19 ہماری زندگیوں سے، ہمارے ملکوں سے، ہماری دنیا سے جاتا رہے، اور خداوند ایسے پیشنٹ جو کووڈ-19 کا شکار ہوئے، میں ان کے لیے خداوند شفا کی دعا کرتا ہوں، صحت اور تندرستی کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو نے صحت اور تندرستی دینا، ان کی زندگیوں کو بحال کرنا یسوع ناصری۔ اور اس طرح خداوند جتنے لوگ بیمار ہیں، کوئی پریئر ریکویسٹ ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، تو خداوند دلوں اور گردوں کی جاننے والا خدا ہے، تو دور و نزدیک کا خدا ہے، تیرا پاک روح ہر جگہ موجود ہے، تو کل آج اور اب تک یکساں خدا ہے۔ دیکھ خداوند تو بیماروں کو شفا دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، عمر کی درازی، پیری سلامتی دے یسوع ناصری۔ اور جتنے ہمارے دوسرے بھائی کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی دوسری رکاوٹ کی وجہ سے عبادت میں شامل نہیں ہو سکے، ہم بندنوں کو، ان جوؤں کو، ان رکاوٹوں کو یسوع کے نام سے توڑتے ہیں۔ اور دیکھ نام میں تیری خادموں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تو ان کی خدمت کو اور زیادہ بڑھا، تاکہ ان کے وسیلے سے بہت سارے لوگ کلام سنیں، ان کی زندگیاں بچیں اور برکت پائیں۔ ہولی سٹی منسٹری کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کے خاندان میں جتنے افراد ہیں ان کے لیے برکت، صحت اور تندرستی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین۔ اب ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ سے تیری ہے، آمین۔ اب کلام میں برکات بھائی ادا کریں گے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت تمام کلیسیوں کے ساتھ، اور خاص طور پر ہولی سٹی منسٹری کے ساتھ، ہمارے زوم میٹنگ پر بیٹھے ہوئے خاندانوں کے ساتھ، ان میں جتنے افراد ہیں ان کے ساتھ، اور جو یوٹیوب چینل پر اس عبادت کو، اس دعا کو سنیں ان کے خاندانوں کے ساتھ، اور ایک ایک فرد کے ساتھ عبدالآباد اور ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے، آمین۔ آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔